अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 11th कुरानिक ईयर, हम उसी जिसे कहा और मज़ीद में इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे। तो हम हैं 11th कुरानिक ईयर। लास्ट टाइम हमने जो एंड किया था वो ये था, आयशा रदी अल्लाह अन्हा का निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके ताल्लुक से जो थोड़ी बहसें हैं आपका माइक बंद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह के ताल्लुक से, तो उसके ताल्लुक से जो है कि हमने हमेशा सुना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो उस वक्त उनकी और फिर 9 की उम्र में जो रुख है वो हो गई है। लेकिन कुछ हमारे मौर्य इस्लामी तारीख निगार या हिस्टोरियोग्राफर्स जो हैं उन्होंने इस बात ट्रेस किया और नज़दीक जो है ये उम्र 16 और 19 है, ना कि 6 और 9। अब उनका क्रिटिसिज्म क्या है? उनका सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये कि इब्न इसहाक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर्स पूरी टाइमलाइन देखने निगारों की और हिस्टोरियोग्राफर्स और बायोग्राफर्स की, सीरत राइटर्स की, उसमें हमने देखा कि और हिशाम, ये दो जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट किताबें हैं सीरत की। और पिछले 1400 सालों में जितनी भी सीरत की किताबें लिखी गई हैं वो इग्नोर किए बिना नहीं लिखी जा सकती। इब्न इसहाक ने अपनी जो सीरत की किताब है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरत की किताब मानी जाती है। और जो हमने एक लेक्चर ऑलरेडी हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी की हुई है। सो ये इब्न इसहाक जो हैं उन्होंने ऑलरेडी जिसे कहा जाएगा कि अपनी लिस्ट में ये नाम दिया हुआ है किसका, अपनी लिस्ट में उन मुसलमानों का नाम दिया हुआ है, मुस्लिम्स का, जो बहुत ही अर्ली स्टेज में जो है वो मुसलमान हो चुके थे। अब अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट 51 ऐसे लोग हैं जिनके नाम दिए जा चुके हैं जो मुसलमान हो गए थे। इन 51 लोगों में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी नाम शामिल है। ये लिस्ट जो तैयार की है इब्न इसहाक ने, ये तकरीबन 5th कुरानिक ईयर की है कि अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को 5 साल गुजरे थे। तो 5 सालों में मक्का में मुसलमान होने वाले जिन्होंने ऐलान भी कर दिया वो कौन लोग थे? तो उसमें 51 नेम्स शामिल हैं, उसमें किसी बच्चे का नाम नहीं शामिल है। लेकिन हम देखते हैं कि उस लिस्ट में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम भी शामिल है। अब अगर ये तस्लीम कर लें कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र जो है वो 6 साल थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त, सो अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र जो है तकरीबन 2 साल होनी चाहिए इस लिस्ट की प्रिपरेशन के टाइम।
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تو یہ ایک ناقابل جسے کہا جائے گا کہ فہم بات ہے. اس لسٹ کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کچھ 10 سال کی ہے، اور اس کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 16 سال بنتی ہے، نہ کہ 6. اور کانسیکیوٹیولی رخصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے پھر 19 سال طے پاتی ہے. ایک دوسرا واقعہ ہے جو مدنی دور کا ہے، اسے بھی ایک ایویڈنس کے طور پر اسکالرز پیش کرتے ہیں. یہ واقعہ ہے جنگ احد کا. ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ احد جو ہے وہ ہجرت کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد تیسرے سال میں جو ہے وہ پیش آ رہی ہے، 3 سال، اور شوال کے مہینے میں جو یہ جنگ ہوئی. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ینگ بچے اور دوسرے لڑکے بھی جو ہے وہ شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکوں کو یہ کہہ دیا کہ 15 سال سے کم عمر کے لڑکے جو ہے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین تھیں جنہوں نے جنگ میں شانہ بشانہ حصہ لیا. ام سلیم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسری خواتین ہیں جن کا ذکر ہم پاتے ہیں کہ وہ جو ہے زخمیوں کی تیمارداری اور ان کو پانی پلانے کا کام جو ہے وہ کر رہی تھیں. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال سے کم کے لڑکوں کو آنے نہیں دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی لڑکی کو جو ہے جو ابھی صرف 11 سال کی ہے انہوں جنگ میں شریک ہونے دیں گے؟ تو غرض یہ کہ ان سارے ایویڈنسز کو سامنے رکھ کر، مد نظر رکھ کر جو ہے ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عمر 16 اور 19 ہے، نہ کہ 6 اور 9. دوسری اہم بات جو اس کرٹیسزم میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جب نکاح کا ارادہ کیا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بچی کو تو اپنے ہاؤس ہولڈ میں نہیں ایڈ کر لیں گے نا، کیونکہ گھر میں آلریڈی بچیاں تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور دوسری بھی، ام کلثوم، رقیہ، حضرت علی بھی ہیں، وہ اڈاپٹڈ بچے بھی ہیں. تو غرض اڈاپٹڈ ان دا سینس ناٹ گیون دا نیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ لی ہوئی تھی. تو 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 ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے ذریعے سے اپنی ان ذمہ داریوں کے لیے ایک ساتھی کی تلاش میں تھے کہ جس کا ساتھ جو ہے وہ انہیں ان تمام جسے کہتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں ہیں، جو رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز ہیں، ان کے لیے کوئی معاون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شریک ہو جائے. تو ان حالات میں یہ سوچنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم was looking for a partner, a helper, a wife who would be a source of somebody who would take care of the household. He would get, or he would propose to a girl of 6 years old جو خود ایک بچی ہو. اور ایک دوسری اہم کرٹیسزم جو اس پہ کی جاتی ہے وہ یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بار بار بشارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ یہ عائشہ ہیں، اور ایک انڈیکیشن ملا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی بشارت ملی، جب تیسری بار ملی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے جو ہے یہ بات شیئر کی. اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ہسٹری میں کیا پڑھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق آلریڈی حضرت عائشہ کی نسبت جو ہے وہ طے کر چکے تھے. یعنی وہ نسبت کتنے پہلے طے ہو گئی تھی، 6 سال کی اگر وہ ہیں اس وقت، تو کیا جب وہ 3 سال کی تھی تبھی ان کی نسبت طے ہو گئی تھی. اور پھر یہ کہ پچھلے 1 آدھ سال میں جو ہے جو متم فیملی ہے، جبیر ابن متم، متم ابن عدی کے بیٹے تھے جبیر، ان سے جو ہے ان کا نکاح ہوا، ان کی بات چیت اور نسبت طے ہوئی تھی. اور پچھلے 1 سال میں یہ لگ رہا تھا کہ چونکہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا ہے، تو اور جو متم نے عدی ہیں ان کی فیملی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو یہ ڈفرینسز جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. تو یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی وائف جو ہے وہ ایک 6 سال کی بچی کی رخصتی ان دا سینس نکاح اور اس کی رخصتی کے لیے بھی اتنی بے چین ہو گئیں. تو ایسے بہت سارے ایویڈنسز ہیں جس کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے
کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 نہیں بلکہ 16 سال تھی. اور ایک بات جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں یہ کہ ان کے معاشرے میں عمر جو ہے وہ شادی کے لیے کبھی کوئی کرائٹیریا نہیں رہی تھی. وہ لوگ عمر کی بیسس پہ جو ہے نکاح نہیں کیا کرتے تھے. ہماری سوسائٹی میں ہمارے زمانے میں عمر بایولوجیکل عمر جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے. رائٹ, ہم سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ بھائی رشتہ آیا ہے تو جو جوڑ ہے دونوں بچوں کا وہ ان کی عمر میں کتنا تفاوت ہے. پھر یہ کہ کچھ فیملیز میں بہت زیادہ ڈفرینس کو گوارا کر لیتے ہیں, کچھ فیملیز بہت زیادہ ڈفرینس کو گوارا نہیں کرتی. عام طور پہ مرد جو ہے ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں ان کی وائف سے. رائٹ, یہ ہمارے معاشرے میں یہ چلن ہے. لیکن ان کے وہاں ان ساری چیزوں کا کوئی جو ہے لحاظ نہیں کیا جاتا تھا, اس لیے کہ وہ شادی کو ایک بہت الگ نظریے سے دیکھتے تھے. اور ایسا نہیں تھا کہ اسلام آیا اس لیے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے شادی کرنے لگے. نہیں, اسلام آنے سے پہلے بھی میں نے آپ کو بہت سارے ایویڈنس دیے ہیں. میں نے آپ کو حضرت عبد المطلب کے نکاح کے بارے میں بتایا ہے کہ حضرت المطلب اور حضرت عبداللہ دونوں کا نکاح جو ہے وہ ایک ہی دن ہو رہا ہے. باپ بیٹے دونوں کا نکاح ایک دن ہو رہا ہے اور ہم عمر لڑکیوں سے ہو رہا ہے. تو یہ ان کے یہاں نکاح یا شادی جو ہے وہ دراصل کوئی رومانٹک یونین کو لیگلائز کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتی تھی جیسے آج کے ہمارے زمانے میں. ہمارے ہاں ہم نکاح یا شادی کو کس طرح کے اینگل سے دیکھتے ہیں, وہ ایک رومانٹک لو کو جو ہے فلفلمنٹ, دیٹس دا اونلی سول کرائٹیریا فار میرجز ان آور ٹائمز. لیکن اسلام جو ہے اس نے ہمیشہ میرج کو ایک بہت ہی ذمہ داری, انفیکٹ اسلام جو ہے وہ خاندان کو ایک بیسک یونٹ کی طرح دیکھتا ہے. تو جب دو فریقین, ایک مرد اور ایک عورت مل کر جب شادی کر رہے ہیں تو دراصل وہ اس بیسک بلڈنگ بلاک جس سے معاشرہ تعمیر ہوتا ہے, جس سے معاشرہ بنتا ہے, اس کی تشکیل کرنے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے, یہ بہت زیادہ جو ہے جسے آپ کہیں گے, اسی لیے اللہ رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس میں اس قدر زور ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی لکھنا پڑھنا اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی, اس وقت بھی ہمارے یہاں ایجاب و قبول اور ولی اور ان ساری چیزوں کی جو ہے ان کی اہمیت کو ریکگنائز کیا گیا, اور اسے اور پھر جو ہے ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے پھر اورل سے جو ہے ریٹن پہ ہم آئے کہ پھر باقاعدہ جو ہے دستخط کرنے پڑتے ہیں ہمیں نکاح نامہ پر. تو یہ سب کیا ہے, یہ دراصل بتاتا ہے کہ نکاح ایک بہت اہم جسے ہم کہیں گے کہ it's full of responsibilities, اور یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. یہ صرف اور صرف ایک رومانٹک لو کی فلفلمنٹ کا سامان نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے معاشرے میں اسلام سے پہلے بھی جو ہے میرج جو تھی وہ دو خاندانوں کی, دو قبیلوں کی اور دو پاورز کی کنسولیڈیشن کا جو ایک بہت اہم طریقہ ہوتا تھا. اور بھی اس کی بہت ساری جہتیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں, اس کی بہت سارے ڈیمینشنز ہیں کہ نکاح جو ہے اس زمانے میں کیا تھا, ہمارے زمانے میں کیا ہے. آج سے اگر 100 سال پہلے آپ یورپ کی بھی ہسٹری پڑھیں تو ان کے یہاں بھی نکاح جو ہے وہ کس ان کے یہاں بھی شادی جو ہے اس کی کیا اس کی انڈر لائنگ یا اس کی ڈیمینشنز ہوتے تھے جس کے لیے لوگ شادی کیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ کچھ پوائنٹس تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے تعلق سے جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کا جو ہے وہ نکاح ہوا ہے. اور so I think we have done enough of discussion. اب آتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک کی طرف جسے ہم جانتے ہیں الاسراء والمعراج. الاسراء والمعراج جو ہے اس کا واقعہ 10 قرآن کی اور جو ہے اس میں پیش آیا ہے, 11 قرآن کی میں جو ہے پیش آ رہا ہے. اسراء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسراء کا مطلب ہوتا ہے نائٹ جرنی. اور معراج Ladder. ascension. ہاں, ladder is a means of ascending somewhere, but معراج actually means ascension. جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عروج. all right, so عروج کیا ہوتا ہے؟ عروج ہم سب جانتے ہیں جو لوگ اردو زبان سے واقف ہیں کہ عروج کیا ہوتا ہے نا. عروج کا ایک
ایک بہت ہی فزیکل معنی ہوتا ہے، اور چڑھائی چڑھنا یا جسے کہتے ہیں اونچائی اختیار کرنا، اور اس کا ایک ایسا معنی ہوتا ہے جو اس کا جسے ہم کہیں گے جو اس کا اسینس ہوتا ہے. سو الاسراء والمعراج جو ہے ایک بہت ہی لینڈ مارک جسے ہم کہیں گے کہ واقعہ ہے، ون آف دا لینڈ مارکس واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا. یہ دراصل وہ اسپرچول ہائی ہے جس نے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تقویت اور وہ قوت جو ہے وہ فراہم کی، جس نے اس ساری تھکان کو، ان ساری جسے ہم کہیں گے کہ پریشانیوں کو جو اب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جھیل رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، نہ ان سب کو نہ صرف وائپ آف کر دیا، بلکہ ایک نئی جسے ہم کہیں گے کہ ایک نئی اسپرٹ جو ہے، ایک نئی روح جو ہے وہ پھونک دی گئی. اب یہ نائٹ جرنی اور اسینشن کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ انوالوڈ قسم کے تھے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت سوچ بچار کرنے والے ہوتے ہیں، جو بہت تھنکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ اٹھ نہیں سکتے ہیں نا، ان کی وہ جلی نہیں ہو پاتے ہیں، یا ان کے لیے بہت بیزاری کا سامان ہوتا ہے عام لوگوں کے ساتھ یا عام ذہن کے ایک ایوریج لوگوں کے ساتھ بات کرنا، یا ان کے ساتھ بیکاز وہ کسی اور ٹینجنٹ پہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کوئی اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک کامل اسوہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کے درمیان ہمیں ہنستے بولتے اور وقت گزارتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شعار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایوننگز میں جو ہے ام ہانی کے گھر جو ہے وہ چلے جایا کرتے تھے. ام ہانی کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہیں. ان کی شادی جو ہے ایک اچھے گھرانے میں ہوئی ہے، اور ام ہانی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن بھی لگتی ہیں. انہی کے گھر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدین کے گھر میں ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے وصال اور انتقال کے بعد جو ہے وہ پلے بڑے ہیں. ام ہانی کے شوہر جو ہے وہ اسلام نہیں قبول کیا انہوں نے، لیکن گھر کے دوسرے چند افراد ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایوننگ میں جاتے اور نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورے گھرانے کو ایک ساتھ نماز جو ہے پڑھتے. ام ہانی اور جو گھر کے دوسرے بچے ہیں یا دوسرے افراد ہیں وہ بھی نماز پڑھتے. ان کے ہسبینڈ جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہیں اس بات سے کوئی پرابلم نہیں تھی، یا ان کا کوئی جو ہے جسے ہم کہیں گے کہ کوئی ان کو اس بات سے پرابلم نہیں تھی. تو ایسے ہی ایک ایوننگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تھے. رات ہوئی تو ام ہانی نے کہا کہ آپ یہیں سو جائیں ہمارے ہی گھر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اسی ام ہانی کے وہاں ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رات گزارنے کا فیصلہ کیا. اب یہ ہوتا تھا کہ اکثر بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جو ہے وہ حرم میں چلے جایا کرتے تھے. تو ایسے ہی کسی پہر میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں گئے، کعبہ میں گئے. وہاں پر جو ہے جو بھی عبادت آلریڈی اب نماز تو سیکھ ہو گئی ہے، لیکن جبرائیل امین جو ہے وہ پورا طریقہ بتا چکے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کچھ نیند جو ہے وہ احساس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے جو ایریا ہے، تو آپ کو پتا ہے نا ہجر کون سا ایریا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اگر سپوز یہ کعبہ ہے تو ایک اس طرف جو ہے دس از نارتھ اینڈ دس از ساؤتھ. تو ایک ہجر ایریا ہے، ہجر اسماعیلی سے کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہی جو ہے حضرت اسماعیل اور پھر حضرت ہاجرہ کو جو ہے وہ دفن کیا گیا ہے. اور پہلے یہ حصہ بھی جو ہے کعبہ کے اندر ہوتا تھا، لیکن بعد میں جو ہے یہ باہر آ گیا. تو یہ ہجر اسماعیل جو ہے، دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کبھی جو ہے فرض نماز کے وقت کوئی یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، سب کو باہر آنا ہوتا ہے. آل رائٹ. تو یہ ہجر کی بات کر رہی ہو؟ ہجر اسماعیلی کی. حتیم is different from ہجر اسماعیلی یہ وہی ایریا ہے جو وہ باہر سرکل کیا ہوا ہوتا ہے، آرک بنا ہوتا ہے. جی 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 یہ وہی ایریا ہے. تو یہ پہلے نا نوازش
کعبہ کے اندر ہوا کرتا تھا یہ حصہ. later in the sense not after Prophet sallam, even you see during Nabi Akram sallam's time وہ ایریا جو ہے وہ باہر نکل آیا, ہجر اسماعیلی جسے کہا جاتا ہے. تو لیکن وہیں پر جو ہے اسماعیل اور علیہ السلام اور ہاجرہ کی قبریں بھی ہیں, اسی لیے فرض نماز جو ہے کبھی اس ایریا میں نہیں پڑھی جاتی ہے, اس کے باہر جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. جی تو بس آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ یہ کہہ رہی ہوں آپا, لیکن باقی تو نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں نا اندر. وہ نفل نمازیں پڑھ لیتے ہیں, وہ 2 رکعت ایک نفل کے طور پر ادا کرتے ہیں. قبر وہاں پہ ان کا مدفن ہے کیا؟ آج ہاں پتہ چلا. ہاں ہے دیٹ واٹ, اس لیے اسے ہجر اسماعیلی کہا جاتا ہے. جی تو اب بہت پہلے سے ہے, ابھی سوچیے نا اسماعیل کا مدفن کب بنا ہوگا, لائک یو نو وی کانٹ ایون امیجن. اور اس کے بعد اوکے سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں آ کر لیٹ گئے. اب رات کی کسی پہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل ہوا کہ جیسے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا رہا ہے. تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ نبی حضرت جبرائیل امین ہے, جنہوں نے آ کر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر سے سو گئے ان دا سینس پھر سے وہ قنوت کی تعلیم. پھر جو ہے دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے جو ہے وہ اٹھایا, اور پھر تیسری مرتبہ جو ہے وہ باقاعدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل کھڑا کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے حضرت جبرائیل امین اپنی پوری گلوری میں جو ہے موجود ہیں, اور حضرت جبرائیل امین کے ساتھ جو ہے ایک سوار بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں براق, رائٹ. اور وہ بھی جو ہے ایک عام سا گھوڑا نہیں ہے جسے ہم عام اس میں دیکھتے ہیں, اس پہ پر لگے ہوئے ہیں. اب جو ہے حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا نائٹ جرنی پر لے جاتے ہیں. اور یہ نائٹ جرنی کیا تھی؟ دیکھیے ہم سب اس میپ سے واقف ہیں کہ جس میں ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ قبلہ اول جو ہے جو یروشلم یا جیروسلم میں ہے, اگر یہ آپ کا پیننسولا آف عربیہ ہے اور یہاں پر آپ کا مکہ ہے, تو جیروسلم جو ہے یہ جسے ہم کہیں گے کہ یہاں سے پھر یہاں آپ کا جیروسلم ہے. یہ جیروسلم سے مکہ جو ہے اس کی جو جرنی تھی وہ کتنی تھی؟ وہ 40 کیمل ڈیز تھی, یعنی تقریباً 1 مہینے سے 40 دن کا جو ہے وہ سفر تھا صرف ایک طرف, لیکن مجھے مکہ سے جیروسلم پہنچنا ہے. تو اسی رات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں جیروسلم. اب جب یہاں آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ پورا جو واقعہ ہے اسرا والمعراج کا, اس کو جب ہم بہت ہی فزیکل سینس میں جب اس کو انیومریٹ کرتے ہیں یا فزیکل سینس میں اس کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں, تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ چیز جو غیب میں ہے, وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے, چیزوں کے وہ معنی جو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں. سو اسی طرح سے جب ہم اسرا والمعراج کا واقعہ پڑھ رہے ہیں تو یہ کچھ سمبولک چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں, جن کو ریکارڈ کیا گیا ہے, لیکن اس ایکسپیرئنس کو اور اس پوری جرنی کو بیان اگر دیا بھی نہیں جا سکتا, because it is so heavenly. I mean you know, میں اور آپ اگر ہم نے کبھی ایک کیلا نہیں ٹیسٹ کیا ہوا ہے تو کوئی مجھے کتنا بھی سمجھائے کہ کیلے کا ٹیسٹ کیا ہے, میں نہیں سمجھ پاؤں گی اگر میں نے خود جو ہے وہ کیلا نہیں کھایا ہوا ہے. تو ایک عام سی چیز اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو کجا یہ کہ ہم اسرا اور معراج اور ان واقعات کی حقیقتوں کو یا اس کی جو اسینس ہے اس کی قریب بھی جو ہے وہ پہنچ سکیں. So these are very grand occasions, in the seerah. These are just some very جسے ہم کہیں گے کہ بہت ہی اوور سائز یا beyond
اس کینوس کے ہیں جو جہاں پر ہم اپنے ذہن کو کام میں لا سکتے ہیں، جہاں ہماری عقل جو ہے وہ ہمیں بتا سکتی ہے کہ ہاں ایسا اور ایسا نہیں. It is beyond that realm. So although I'm trying to explain, but I have a limitation in explaining this, and we have a limitation in understanding the full glory of that incident. سو بہرحال یہ جو جرنی ہے جو 40 ادروائز 40 کیمل ڈیز کی ہوا کرتی تھی، یہ ایک رات میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یروشلم جو ہے وہ لے جایا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے ہیں تو یہاں کیا تھا؟ یہاں پر ایک گیلیکسی ہے. گیلیکسی کیا ہے؟ اچھا ہاں، یہاں پر ایک آیت کو پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ ہے سورۃ الاسراء کی. ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم کی سورت 17 نمبر کی سورہ، جس کے 2 نام ہیں، سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل. اس کا آغاز ہی جو ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ گلوری بی ٹو the one who took his servant on a journey by night from the sacred place of prostration in Makkah to the faraway place of prostration in Jerusalem, to an area that we have specially blessed so we could show him some of our signs. ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جہاں تک اسراء کی بات ہے، اسراء جو ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن معراج کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. معراج کی ساری تفصیل جو ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ کے ذریعے سے جو ہے وہ ملتی ہے. اسراء جو ہے وہ قرآن کریم میں مینشن کیا گیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے ایکچولی اسکالرس کے درمیان، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 17th سینچری اینڈ 18th سینچری یورپ جو ہے کی جو پوری ہسٹری رہی ہے، ایک ریشنالٹی کی جو ہسٹری رہی ہے، ہم ایپسٹیمولوجی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اپنی کلاس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور کا ایک نظریہ علم ہوتا ہے، ایک ایپسٹین ہوتا ہے. تو ایک ایسا دور آیا جب انسان نے ہر چیز کو جو ہے کہا کہ عقل اور ریشنالٹی ہی جو ہے وہ فائنل جو ہے ٹچ سٹون ہے کسی بھی چیز کو حق یا ناحق ماننے کا. تو اس کی زیر اثر ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری بحثیں ہمارے یہاں بھی چھڑی. تو ایک بہت بڑی بحث جو چھڑی وہ یہ تھی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء والمعراج جو کی، کیا وہ جسمانی تھی، کیا وہ فزیکل تھی، یا وہ اسپرچول تھی، یا وہ روحانی تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ سمجھ رہے ہیں رائٹ اس کا ڈفرینس. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. بٹ اسراء والمعراج جو ہے ایک اہم واقعہ اس لیے بھی ہے کہ اس سے جو ہے بہت سارے لوگوں کی کنوکشن جو ہے وہ ٹیسٹ ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم، کہ ان لوگوں نے جو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ قبول کرنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا. آمین آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جب صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اس جرنی سے اور حضرت ہانی کے یہاں ہی سو رہے ہیں، اور فجر کے وقت جو ہے جب ہوا ہے اور ہانی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوتی ہے تو ہانی سے کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ آج جو ہے جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے جو ہے مجھے یہاں سے وہاں جو ہے میں ٹریول کر کے آیا ہوں. تو ہانی نے جو ہے اتنی زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب جو ہے پکڑا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ڈریس ہے کہ وہ پوری طرح سے باہر نکل آیا، یعنی پیچھے سے وہ ایسے پکڑا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پلیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات باہر جا کر نہیں کہیے گا، ورنہ لوگوں کو اور ایک موقع مل جائے گا مذاق اڑانے کا اور تانا تشنی کرنے کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو جو ہوں یہ بات جا کر بتاؤں. تو غرض یہ کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جو کنوکشن ہے اس کی بھی ایک ٹیسٹ، اس کی بھی ایک آزمائش جو ہے وہ ہو چکی تھی. اب یہاں پر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں قبلہ اول، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا جو ہے امام بنا کر جو ہے وہ نماز پڑھائی جاتی ہے. اب یہ ایک بہت ہی لینڈ مارک واقعہ ہے. یہ واقعہ اپنے اندر ایک نشانی ہے
جس کی بے شمار امپلیکیشنز ہیں. اب یہ واقعہ کہ جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تمام انبیاء سے مل رہے ہیں, it's a direct connect with all the earlier prophets. It actually beautifully completes the entire circle of anbiya that began with Hazrat Adam alayhi salam, and that's going to end with Nabi Akram sallallahu alayhi wasallam. ہم نے بہت سارے الگ الگ لیولز کے بارے میں پڑھا ہے, رائٹ. علم الیقین ہے, پھر حق الیقین ہے, پھر عین الیقین ہے. تو یہ جو عین الیقین ہے, عین الیقین کی ایکسرسائز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں اور آپ کو صرف نبیوں کا ذکر, ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے بہت ساری کمیونٹیز ہیں جو پچھلے انبیاء کی تعلیمات اور ان کو جو ہے فالو کرتی ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسرا پر بلایا گیا, جب اسرا والمعراج کا واقعہ پیش آیا, تو اس کے ذریعے سے نبیوں سے ملاقات کروا کر جو ہے وہ صرف ایک انفارمیشن نہیں رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے, اٹس اے پیس آف انفارمیشن, بلکہ وہ ایک عین الیقین کی جو ہے اس نے شکل اختیار کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے جو ہے بالمشافہ مل رہے ہیں. صرف مل ہی نہیں رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے ایک عبادت کر رہے ہیں, اور وہ عبادت یہ سگنیفائی کر رہی ہے کہ سارے انبیاء توحید ہی کو ماننے والے ہیں, ایک ہی اللہ پر جو ہے وہ یقین لانے والے ہیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ فائنل امامت جو ہے کہ جس سے جو ہے وہ امامت کی جو ہائٹ ہے, اس کی جو کلائمیکس ہے, اس پر اگر کوئی نبی جو ہے جس کو اللہ رب العالمین نے فائز کیا, وہ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو آئے تو سب سے آخر میں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی جو ہے وہ پوری عمارت جو ہے وہ تکمیل کو پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت استعارہ جو ہے سمبل استعمال کیا ہے اپنے اور دوسرے نبیوں کی جو ہے ریلیشن شپ کو بیان کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت دیوار تھی جس میں بہت پیاری پیاری اینٹیں لگی ہوئی تھی, اس کا ہر حصہ بہت خوبصورت اور بہت ہی مزین تھا, لیکن اس میں ایک جگہ جو ہے وہ خالی تھی, اور وہ خالی پن جو ہے اس دیوار کی ایک جسے ہم کہیں گے کہ اس دیوار کے لیے ایک اس کے اندر ایک خلا تھا, اس کے اندر ایک خالی پن تھا, اور اسے جسے کہا جائے گا it was a flaw, it was a nuqs in the دیوار. اور میں جو ہوں وہ اینٹ ہوں, وہ آخری اینٹ ہوں جو جب لگا دی گئی تو وہ دیوار جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی, وہ اسٹرکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی, اور وہ جو ایک منصب تھا وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا. کیونکہ دیکھیں یہ جو اینشنٹ ہونے کی جو بات ہے نا, وہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لیکن سب سے پرانا کیا ہے. جب آپ خاص طور پہ جب غیر مسلمانوں کے سامنے مذہب کی بات کریں گے تو ان کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ بتا رہے ہیں آپ سے سلم آئے اور یہ ہوا, پھر آپ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اگر ذکر بتا دیں تو ان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اچھا اس سے پہلے کیا تھا, سب سے پہلے کیا تھا. تو گویا یہ کہ جو جتنا اینشنٹ ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے اس قابل ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے, اسے مانا جائے اور اسے قبول کیا جائے. سو اسرا اور معراج کا جو واقعہ ہے اس میں اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو عین الیقین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے جو ہے وہ مل رہے ہیں اور ان کو امامت جو ہے وہ کروا رہے ہیں, اٹ ہیز اے ویری ویری لارج امپلیکیشن, اور بہت اس کی جو ہے سگنیفیکینس ہے. یہ ہمارے لیے تو بہت ہی جسے ہم کہیں گے کہ خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے انبیاء کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو اور سارے انبیاء کو جو ہے ایک even in the lifetime of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam in his own experience جو ہے اسے ایک قرار دے دیا گیا. So it was not just a word that was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam was given that experience
corresponding, you know, with the revealed wahi, or with the revealed ayat of Allah Rabbul Alameen, in the capacity of Ainul Yaqeen, and not just a piece of information. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا سگنیفیکنس ہوگا، اور اس سے کتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی حرارت جو ہے وہ ملی ہوگی الحمدللہ. پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اسرا سے معراج کی طرف لے جایا گیا. اب معراج جو لفظ ہے یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، اچھا مجھے بتائیں معراج کے تعلق سے کوئی ایک بہت ہی پیاری حدیث، because I don't want to discuss معراج, I want to discuss that hadith that Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam has said about, where he has used the word معراج. کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی تو بس وہاں پر بتائیں آپ. وہ جو حدیث ہے کہ ایک ایک آسمان پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر لے کے جاتے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام. Yeah, so we are not discussing the details of معراج right now. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ just leave aside the واقعہ of معراج at this point in time. میں آپ لوگوں سے چاہ رہی ہوں کہ آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ یہ لفظ جو ہے معراج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری اور بہت ہی فیمس حدیث ہے نا، جس میں ملتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اس واقعے کو جو ہے سب کے لیے کامن معراج, I mean not the kind of معراج that Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam has, you know, but some part of معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی جو ہے رکھ کے گئے. تو وہ کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ بہت فیمس حدیث ہے، آپ سب جانتی ہیں اسے، تھوڑا ذہن پہ زور لگائیے. اور ہم سب اسے جو ہے یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے. وہ مومن کی معراج ہے، وہ کیا یاد نہیں آ رہا ہے بچی. مومن کی معراج، نماز مومن کی معراج ہے. رائٹ شیبا، ہاں یار نماز مومن. so beautiful, you know, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسینشن، جو معراج، جو عروج اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً رحمت للعالمین ہے، یعنی ہر لیول پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی امتیوں کا خیال رکھتے ہیں. تو دیکھیے میں اور آپ جیسے لوگ بہت ہی کامن، اتنے بوڑھے، اتنے چھوٹے، اور اتنے کہ ہماری تو ایگزسٹنس بھی جو ہے اس پورے گیلیکسی میں نا کے بعد ہونی چاہیے. in the sense even if it goes in the negative it would be acceptable. so ایک ایسی مخلوق، لیکن اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی یہ نوید، اسے بھی یہ بشارت، اسے بھی یہ خوشخبری دی کہ مومن کی معراج کس میں ہے، اس کی نماز میں رکھ دی گئی ہے. تو یہ معراج کیا ہے اور کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی معراج نماز ہے؟ What does it mean؟ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا سگنیفیکنس ہے، اور اس کا کیا سگنیفیکنس ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے؟ اب اللہ تعالیٰ سے جو بات کرنا ہے وہ معراج سے ریلیٹ ہو سکتا ہے. جی ہاں، بہت بہت صحیح، بہت خوبصورت. یس شیبا، یو آلسو سیڈ سو اٹس ایکچولی دا تعلق باللہ. آپا میں شیبا نہیں ہوں، آپا میں ریحانہ قاضی ہوں. نہیں رانا پا، آپ نے تو جواب دیا، میں نے آپ کی آواز بھی سن لی اور سمجھ گئی، پہچان لیا کہ شیبا نے لکھ کر بھیجا تھا اس کے لیے. آپ کو تو میں نے ہاں کہا نہیں رانا پا، ویری گڈ. اور آپ نے جو کہا بالکل ویسے ہی ملتا جلتا شیبا نے لکھ کر بھیجا تھا. تو میں کہہ رہی ہوں کہ الحمدللہ انہی لائنز پر ہے کہ دیکھیے عروج کیا ہے ہمارے نزدیک. عروج کیا ہے؟ آپ نے کبھی تصور کیا، آپ نے کبھی غور کیا کہ عروج کیا ہے آپ کے لیے؟ ہائیسٹ جو ہم اپنے لیے سوچ سکتے ہیں تو کس فیئرز میں ہم سوچتے ہیں؟ سوچئے گا کبھی اس بارے میں کہ میں اور آپ جب عروج کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے لیے عروج کیا ہوتی ہے؟ شاید ایک دنیاوی اعتبار سے ہم فیم، منی، محبتیں اور چاہتیں
اپنی آرزوؤں کی فلفلمنٹ, کیریئر, اسٹیٹس, یہی سبھی چاہتا ہے نا انسان. اور کیا چاہتا ہے؟ اسے لگتا ہے کہ جب ایک کامیاب انسان, ایک وہ کامیابی انسان جس کے پاس سب آ گیا ہے, وہ اپنے کیریکٹر میں بھی اچھا ہے, وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے. on all these lines, we think that this is the عروج. بٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. وہ معراج اس وقت ہے جب وہ احسان والی نماز جو ہے وہ اسے مل جائے. وہ احسان والی نماز. اور وہ احسان والی نماز کیا ہے؟ وہ احسان والی نماز یہ ہے کہ جب میں سجدے میں جاؤں تو مجھے ایسا لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں. Now this is such a beautiful experience. اس ایکسپیرئنس کا صرف سوچ کر جو ہے ہمارے دل کی کیفیت جو ہے وہ بدلنے لگتی ہے. تو سوچیے جب وہ ایکسپیرئنس حاصل ہوگا تو وہ کتنا خوبصورت وہ لمحہ اور وہ وقت اور وہ ساعتیں اور وہ گھڑی ہوگی اسے, جب اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں یہ احسان والی نماز جو ہے ہمیں پڑھنا نصیب ہو. پر آئرونیکلی ہماری نمازوں میں احسان تو جانے دیجیے, ہماری نمازوں میں تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہوتے ہیں. what do I mean by اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنے سارے دوسرے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. نماز ہمارے لیے ایک ہیبٹ بن جاتی ہے, نماز ہماری ایک عادت بن جاتی ہے. چلیے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ تو ذرہ نواز ہے نا, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ عطا کرتا ہے. تو وہ تو وہ تو اس پر بھی عطا کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ with so much of دنیاوی ڈسٹریکشن اور ایک اس طرح سے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کسی فائدے کی نہیں. نماز تو ہمیں پڑھنی ہے اور اللہ رب العالمین تو بہت نوازنے والا ہے. the very fact کہ وہ 5 منٹ میں کسی اور کام میں لگا رہی تھی لیکن میں اللہ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی ہوں, اللہ اس کو بھی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں اسے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بہت زیادہ کریم اور غفور اور الرحمن ہے. وہ تو کسی کی بھی کوشش کو, کسی کے ایک ذرے سے بھی ایٹم کو بھی جو ہے وہ کبھی اگنور نہیں کرتا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ دراصل جو اس کا پرپز, جو اس کا سگنیفیکنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں تو مجھے ایسا لگے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں. کیونکہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو, اگر تم ایکسپیرینس نہ بھی حاصل کر سکو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو دیکھیے دراصل یہ 2 کنڈیشنز ہیں. ایک, جب میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں, یہ مجھے کہاں حاصل ہوگی؟ یہ مجھے اپنی صلاح میں حاصل ہوگی. اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ مجھے کب حاصل ہونا چاہیے؟ جب میں اپنی نماز سے باہر آ جاتی ہوں, آؤٹ سائڈ آف مائی صلاح. اگر مجھے یہ 2 اسٹیٹس حاصل ہو گئے, جس دن مجھے یہ اسٹیٹس حاصل ہو گیا کہ جب میں اپنی صلاح میں ہوں تو مجھے یہ احسان والی نماز ادا مل جائے, اور جب میں نماز سے باہر آ جاؤں تو یہ احساس مجھے رہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے, تو پھر کیا ہے؟ تو پھر واقعتاً یہی وہ گول ہے نا, یہی وہ مینز ہے جو نماز جو ہے وہ ہمیں دینا چاہتی ہے. وہ ایک فارم, وہ ایک ظاہری اٹھا بیٹھک نہیں ہے. تو اب دیکھیں ہم لوگ اتنے سال ہمیں نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے الحمدللہ نا. ہم میں سے کچھ لوگ پچھلے 40 سالوں سے پڑھ رہے ہیں, کچھ 30 سال سے پڑھ رہے ہیں, کچھ 20 سال سے پڑھ رہے ہیں, کچھ 10 سال سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو کتنی ایسی نمازیں ہوں گی جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے احسان والی نماز پڑھی؟ شاید کچھ ہی ایسے لمحے, یا شاید ایک بھی نہیں. سو اللہ رب العالمین سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ دعا کرنی ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے ہمیں بہت اس سے التجا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے احسان والی نماز عطا کر. اور جب میں نماز سے باہر آؤں تو یہ خیال کہ تو بہرحال مجھے دیکھ ہی رہا ہے وہ ہمیشہ میرے ذہن, میرے دل پر طاری رہے. اب دیکھیے اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ہم کیسے اپنی نماز کو امپروو کر سکتے ہیں. آپ کو ہی بتائیں, وہ خشوع کے وہ سارے
साले अल मुनज्जिद जो है, साले अल मुनज्जिद एक बहुत बड़े स्कॉलर है, उन्होंने खुशू पर एक किताबचा लिखा है. तो आप में से जो उस किताबचे को पढ़ना चाहे प्लीज पढ़ ले. उसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिकल टिप्स दी हुई हैं. वो उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है, दोनों जबानों में वो मौजूद है. तो उसमें उन्होंने बहुत डे टू डे लाइफ में वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके और कैसे पॉजिटिवली अपनी नमाज को एनफोर्स कर सकते हैं. और साले अल मुनज्जिद, इट्स अ वेरी फेमस बुक, खुशू. हाँ, साले अल मुनज्जिद की, ओके आई विल जस्ट राइट. तो इस किताब को लें. अब मुझे आप बताइए, आप में से किसी के पास कोई टिप्स है, कोई तरीका है इसको अपनी नमाज को एहसान वाली नमाज बनाने का? ये वो ऑथर है, खुशू. नमाज का एसेंस जो है वो खुशू है. कोई सजेस्ट कर सकता है आप में से? कोशिश करते हैं, आप पर होती ही नहीं है, क्या सजेस्ट करेंगे बताएं. हाँ, तो देखिए सोचिए इस बारे में, बिकॉज ये बहुत अहम चीज है. अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक स्कॉलर्स हमें ये बताते हैं कि अगर हम अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी दुरुस्त हो, तो हम ये चाहते हैं कि आखिरत में अल्लाह ताला जो है वो हमें कैसे रिसीव करे हमारी मौत के बाद. तो उसके लिए यही फरमाया गया कि अपनी नमाजों की हालत को देख, कि जब हम नमाज में होते हैं तो हमारे दिल की कैफियत कैसी होती है. जब हम कुरान करीम की जानिब आते हैं तो हमारे दिल के क्या हाल होता है. राइट, हाँ, मीनिंग को समझना एक पहलू है. Meaning of every dua that we recite. Yes, Shiba, these are a few tips that we can do. एक और तरीका, like जो मैं सोच रही थी, देखिए आप लोग भी सोचें इस ताल्लुक से. ये हो सकता है कि हम अपना एक पार्टनर बना लें. आप अपने किसी साथी को या घर में अगर कोई साथी के साथ दिन में इतनी बार बात नहीं होती है, तो आप किसी अपने घर में किसी बच्चे के साथ, किसी के साथ अपना एक साथी जो है आप बना लें. और आप दोनों जो है ये तय करें कि हम इनिशियली अपने अंदर इस हैबिट को इस्तेवार करने के लिए हम ये करें कि हम कहें कि हम एक दूसरे को रिपोर्ट करेंगे कि आज जो मैंने जोहर की 4 रकात फर्ज पढ़ी, so did I try my level best, कि मेरा ध्यान, मेरा अटेंशन जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद पे जो है वो इस्तेवार रहे. और मैं कोशिश कर रही थी, बिकॉज देखिए बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि हम बहुत गैर जिसे हम कहेंगे दिमागी के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं ना. हमें मालूम ही नहीं होता है कि हम क्या पढ़ रहे होते हैं. बस वो एक जो है हमें आदत सी पड़ चुकी है, खड़े होना, रुकू करना, सजदे में जाना, और वो सारे अल्फाज जो हम दोहराते हैं वो एक तोते की तरह रटे रटाए हैं हमारी जुबान पे. हमें जरा भी एफर्ट्स जो है वो लगाने नहीं पड़ते हैं. तो दिस इज जस्ट वन आइडिया दैट आई कुड थिंक ऑफ. आप लोग मुझसे बेहतर आइडियाज जो हैं वो सोचिए. तो ये हो सकता है एक पार्टनर जो है हम बना लें अपना, और हम ये तय करें कि हम आपस में एक दूसरे को अपनी नमाजों का जो है इंशाअल्लाह ताला हाल कि मैंने क्या कोशिश की उसके ताल्लुक से मैं रिपोर्ट करूंगी. तो होगा ये कि जब एक टास्क एट हैंड होता है ना, तो हम लोग थोड़े चार्ज हो जाते हैं. अब देखिए यहाँ पे सच्चा झूठा, ऊपर नीचे, या कौन ज्यादा कौन कम, ये वाली बात नहीं है. लाइक आई एम टॉकिंग टू एडल्ट्स, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग टू चिल्ड्रन, राइट. और यहाँ पे हमें अपनी जो है फलाह और अपनी जिसे हम कहेंगे कि हमें अपनी नमाजों को जो है अच्छा बनाना है. हम सब चाह रहे हैं कि हम एहसान वाली नमाज जो है वो पढ़ने वाले बन जाएं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान की तारीफ की है. So probably this would help. क्या ख्याल है आप लोगों का? I mean, will this be helpful? कि हम अपना कोई एक सलाह पार्टनर बना लें और फिर हम आपस में एक दूसरे को जो है ये याद दहानी करें, ताकीद करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें that how was my 4 रकात in Zohar, how was my 4 रकात. अगर कोई पार्टनर ना हो तो तलाश करें. हम दुनिया में हर काम तो कर लेते हैं ना, किसी न किसी तरह से तलाश करें. कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा. आपका, आपकी दोस्त, आपकी सहेली,
अम्मी को बना लें अपनी, I mean किसी को भी, like you know, would be ready to do this exercise with you, would be excited, इस ग्रुप में से ही किसी को बना लें तो चले। सो ये हो के या आप लोग सोचिए, अगर आप लोगों को ये अप्रोप्रिएट नहीं लगे तो आप कोई अपना मेथड डिवाइस करिए। हाँ, डायरी में लिख भी सकते हैं शिवा, यार दिस इज समथिंग वेरी गुड। अब वो डायरी में जो लिखने वाला है ना, वो जो सेल्फ मोटिवेटेड बंदा होगा ना, उसके लिए वो बहुत ज्यादा काम कर जाएगा। लेकिन क्या होता है जब एक अब वो होगा कि मैं इशा के बाद कभी लिखने बैठूंगी या कभी फजर के बाद लिखने बैठूंगी, तो वो पूरी 5 नमाजों का रहेगा। हमें करना ये है कि हमें हर नमाज के वक्त जो है इस ख्याल को अपने अंदर जो है वो हाजिर रखने की कोशिश करनी है। और ये कोशिश करनी है, यू नो, ओह आई एम सो सॉरी, आई हैव नॉट सीन एनी कमेंट्स। ओके, ठीक है। तो देखें, हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपनी नमाजों को एहसान वाली नमाज जो है वो बनाने की कोशिश करें। तो क्या लगता है आप लोगों को, थोड़ी कोशिश की जाए तो ये हो सकता है ना, अचीवेबल है ना इंशाल्लाह? बहुत अच्छा है आपा, बच्चों को भी इसमें मोटिवेशन मिलेगा और हमारा खुद का भी सुधरेगा इंशाल्लाह। जरूर कोशिश करेंगे, अगले हफ्ते आपको बताऊंगी भी मैं कि क्या रहा। इंशाल्लाह जरूर सभी लोग कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो देखिए, हालांकि पढ़ना था हमें मेराज और मेराज की वो आयत भी, बट आई फील के सीरत को पढ़ने का हमारा मकसद ही ये है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है और कुर्बत जो है हमें नसीब अल्लाह ताला करे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, आप वसल्लम की तौक़ीर और ताज़ीम और मोहब्बत जो है वो पैदा फरमा दे, और हमें ऐसा बना दे अपने अमाल में और अपने हुस्न सलूक में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन जो है हमें पहचान लें कि हम आप सल्लम के उम्मती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हमें जामे कौसर जो है वो पीना नसीब हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह व शुक्रन। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज करें, अदरवाइज आई विल एंड द सेशन। इंशाल्लाह। Okay, so Harim, Salah, a 5-time Salah was जिसकी फर्जियत हुई थी इसरा वल महराज में, लेकिन नमाज जो है वो बहुत अर्लियर स्टेज से आप सल्लम और उस जमाने में जब हज़रत जिब्राइल अमीन जो पहली वही नाजिल हुई है उसके फौरन बाद जो फर्स्ट टास्क किया हज़रत जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो ये था कि एक पहाड़ी पर जाकर जो है आप सल्लम को पूरा नमाज का तरीका जो है वो बताया, राइट फ्रॉम डूइंग वुदू टिल जो फर्स्ट तकबीर हम करते हैं उससे लेकर सलाम फेरने तक जो है कि क्या तरीका होगा। फिर ये कि नमाजों के जो औकात हैं, जो वक्त है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वन सला, द एंडिंग पॉइंट, ये भी पूरे जो हैं हज़रत जिब्राइल अमीन ने बिल्कुल अर्ली स्टेज में जो है वो सिखा दिए थे। तो ऐसा नहीं हुआ कि 5 साल 11 साल तक कोई नमाज नहीं पढ़ रहा था, नमाजें हो रही थी, पर 5 वक्त की फर्ज नमाज जो है वो अभी तक 5 वक्त की नहीं हुई थी। 2 वक्त की जो है ज्यादा होती थी, एक फजर की और एक ज़ोहा, जिसे हम कहते हैं ना चाश्त की नमाज हमारे उर्दू में। तो वो कुरैश भी पढ़ा करते थे, वो मक्का वाले भी पढ़ा करते थे, और इसके ताल्लुक से जो है हमने सीरत में ऑलरेडी बहुत कुछ जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो देखें हम हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी नमाजें एहसान वाली नमाज हो, और जब हम अपनी नमाजों से बाहर निकले तो ये ख्याल हमेशा मुस्तहज़र रहे कि अल्लाह तो बहरहाल मुझे देख ही रहा है। तो जब हमारी जिंदगियों में ये पैदा हो जाएगी ये चीज, तब कहीं जाकर जो है हम ये कह सकते हैं कि हाँ इंशाअल्लाह ताला हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको जो है कामयाबी दे, इसमें एहसान वाली नमाज पढ़ने वाला बनाए, अल्लाह ताला को याद करने वाला और अल्लाह ताला को याद रखने वाला बनाए इंशाअल्लाह। तो आई गेस कोई सवाल नहीं है किसी का, so I end it here, yeah, ठीक है चलिए। so इंशाल्लाह with this I end। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, दरखास्त थी आप लोगों से
کہ کل جو ہے ہم لوگ اویک میں ایک بہت ربیع الاول کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پروگرام جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور اس کا کنٹینٹس کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک شارٹ ٹاک ہوگی جس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، وہ اس کی بنیادیں کیا ہیں. What are the foundations, on which we have to create this entire structure of our relationship with Nabi Akram صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو یہ ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ایک خوبصورت انشاءاللہ تعالیٰ پینل ڈسکشن ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے الگ الگ پہلوؤں پر جو ہے کے بارے میں جو ہے ہم دیکھیں گے. سو یہ پوری ایکسرسائز کرنے والوں کے نزدیک ان کی بھی نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تعظیم اور محبت جو ہے وہ بڑھے. اور سننے والوں کے لیے بھی ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جو ہے یہ نصیب فرما دے. تو آپ لوگ پلیز شریک ہو. We need people to come and please call others, اسپیشلی جو قریب میں رہتے ہیں آپ آئیں، دوسروں کو لے کر آئیں. اسپیشلی وہ لوگ جو اوے کے بہت قریب رہتے ہیں، میک شیور that at least you get along a few more people for this program. اور اس میں جو ہے ہماری بہن نشید اور بہت ساری دوسری بھی جو ہے تیاریاں کر رہی ہیں اور اس کو بہت سجا سنوار رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو جو ہے قبول فرمائے اور اس پوری محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے سب کے لیے جو ہے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ و شکرا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ و شکرا.